कुरान पढ़ाया गया, जिसको पढ़ा गया तो अल्लाह तो पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो रहमान कौन है? सूरह फुरकान में तुम 25वीं सूरह है, उसमें पूछोगे कि रहमान कौन है, समझ में। तो रहमान तुम समझ नहीं सको तो रहमान का सजदा है, 6वां सजदा है कुरान का। बताओ रहमान क्या है, बताओ रब क्या है। रब की भी डेफिनेशन सूरह रहमान में है, रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैनी। कौन है? रहमान। मुसलमानों के 3 मालिक है, लेकिन तीनों मालिक तुमको मिले नहीं। सूरत इंतशकाक 80 पर 4था आयत सूरा, उसमें अल्लाह ताला बोलता है जन्नत की कसौटी है। बोले क्या? रब को देखना फ़र्ज है। दूसरा, दीनी इस्लाम को पाने के लिए अपने घर से बाहर निकलना। तीसरा, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह करना, घर पे तुम्हारा रहना नहीं है, समझ लो, क्योंकि तुमको घर बदलना है। तो तुमको मालूम ही नहीं है घर बदलते कैसे। हमने कहते कहाँ से आए हम, कौन से मुकाम से आए, किधर थे हम इससे पहले? माँ के पेट। उससे पहले कहाँ थे? बाप का सुल्क, सूरह अल-मुमिनीन में, सूरह फतह में भी है। जिससे सकीना बना वो आदम सफ़ीउल्लाह कहलाता सुल्क। इससे पहले 14,000 यानी आदम इस दुनिया में आए। ये नासुद बोलते हैं, नासुद बोलते क्या? इस आलम को क्या बोलते हैं? नासुद। जाना का है हमें मलकुत, समझ में। यहाँ से छोड़े जाएंगे मलकुत। मलकुत का मतलब मलाइका का, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मलाइका का निज़ाम कहाँ है? ये पूरे नासूत है, जो हम देख रहे हो नासूत है। तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह किसे कहते हैं? वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर व बातिन। अल्लाह जो सामने भी है अंदर भी है। तो अल्लाह ही नहीं मालूम कहाँ है, फिर किसकी इबादत करता? और इबादत के लिए अल्लाह ताला खलकल जिन्नी व इंसी इल्ला लियअबुदून। तुम्हारे साथ यानी एक जिन को भी तुम्हारे साथ पैदा किया। तो सरकार से पूछे कि तुम्हारे साथ भी जिन था? हाँ, वो मेरे सोबत में मुसलमान हो गया। अच्छा, इसका मुसलमान नहीं है, इसका मुसलमान ही नहीं है। तो सरकार को मुसलमान कौन किया? अल्लाह ने। तो ईद रिसालत। तो रहमान कौन बना? जो मुसलमान हुआ जिन, उसका नाम रहमान। आज भी हरमैन शरफैन में काबतुल्लाह के सामने पहली जो मस्जिद है, बाप के जितने 4 बाप तक तोड़ दिए उन्होंने, बाप अब्दुल अजीज रखा है, उसके सामने ही पहली दरवाजे जन्नतुल माला के सामने, यानी जन्नत यानी जिन्नात का मस्जिद ही है, जहाँ तमाम जिन तुम हमें जो है खलकल जिन्नी व इंसी इल्ला लियअबुदून। इंसान मरता, जिन्नात नहीं मरते। जो नहीं मरता है तो ये इनका जगह है, ये जिन्नातों का जगह है। अबे हमारे अंदर भी जिन्नात है, वो नहीं मरेगा। और इंसान मरेगा, तो इंसान मरेगा तो कौन मरेगा? उसमें नफ्स है, इंसान में नफ्स है। नफ्स कहाँ है? नफ्स किसको बोलते हैं? हाँ, मालूम नहीं। और जिसने यानी बैत लिया है, वसीला लिया है, या तो किसी का फैद लिया है, तो सरकार को फैद था किसका? यानी नफ्स का फैज था। और सरकार जिसके पास नफ्स होता है, समझ में, उसको साया रहेगा। और जिसके पास नफ्स नहीं है उसको साया नहीं है, सरकार को साया नहीं है। फिर नफ्सी सरकार नफ्स से पाक है। तो आप नूरुल बशर है, हम अब्दुल बशर। अब इबादत हमारी खसलत है, हम इबादत नहीं करें तो अल्लाह हमसे रूठ जाता। इबादत का सिला क्या है? जब तक हमको माबूद ही नहीं मालूम तो इबादत किसका करेंगे? माबूद कौन है तुम्हारा? मालूम ही नहीं, तो माबूद ने तुमने पकड़ा ही नहीं। तो जिस अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया, वब्तगू वसीला, सूरह माइदा, यानी खाना है, यानी 6ठा सूरा है, उसमें रिस्क जैसा तुम्हारे दुनिया को जीने का सहारा है, वसीला है, वैसा ही
ایک تمہارا کامل ذات جو تم کو یعنی رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، اس کو مرشد بولتے ہیں، پیر نہیں بولتے۔ قرآن میں مرشد کا ذکر ہے، کدھر؟ القاف 18واں سورہ ہے، فلن تجد لهم ولیا و مرشدا۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دی، اللہ تعالیٰ سے تم کو گرین سگنل نہیں ملے تو وہ ولی اور مرشد سے ملاتا نہیں۔ ولی کون؟ جو اللہ کا دوست ہے۔ مرشد وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور سے شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ کی بھید، اللہ قل هو اللہ احد، قل کہو، کون کہے گا؟ کس کو کہنے کو کہہ رہا ہے اللہ؟ سورہ قل، بولے آپ ہی کہو کہ میں ہے دو، بولے تو میں اندر ہوں۔ بولے کس کے اندر ہے؟ جس سے بیان کیا گیا قرآن، کس کو بیان کیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کو خود اللہ بول رہا ہے میں تیرے اندر ہوں۔ سمجھ لو، اس کے لیے میرا کوئی سمجھ نہیں ہے، ثانی نہیں ہے۔ تو جب اندر ہے تو باہر ہی نہیں نکلا، نہ تو مجھے کوئی پیدا کیا، نہ کوئی مجھے پیدا کر سکتا ہے۔ جب اندر ہے دیکھا ہی نہیں، بھید میں، سمجھ۔ تو وہ سب پہ نہیں ہے، سرکار پہ جس کا ہے۔ اب اس مدینہ المنورہ میں سورہ یعنی الصوفی جو کالی کملی والے، ایسی گرمی میں اتنے جاڑے جاڑے قالین پہنتے تھے، اس کو ایسے اصحاب صوفہ بولتے، جس کو کالی کملی بولتے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں ایک چبوترا ہی ہے، وہاں وہ آ کے بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا کہ سرکار کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا، اور دیکھتے، اور ان میں کپ کپی تاری ہو جاتی، سمجھ میں، جب ہو جاتا پورا جسم منور ہو جاتا پھر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہی یعنی ولی بنے۔ جب ان کی محفلوں میں عمر بن خطاب آتے، امیر المومنین ہے، اسلام کے پیروکار ہے، تو نماز کا اذان ہوتا تو بولے چلو نماز کے لیے چلو۔ یہ نماز کے لیے آئے نہیں، سرکار کیا بولتے ہیں؟ یہ نماز کے لیے نہیں ہے، پھر کیا کے لیے ہے؟ یہ تجلی کے لیے ہے، جو رحمان اور رحیم کی تجلی لینے ہیں، اور لے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان کو نماز پڑھاؤ مت، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آج جو مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرشتوں کی نماز۔ جب معراج میں سرکار اترے تو آسمانوں میں، 7 آسمانوں سے اترتے وقت میں جو فرشتوں کی حرکت و برکت دیکھا وہ امت کے لیے پسند کیا۔ دوسری نماز معراج میں سرکار نے یعنی سرکار کے لطیفے روح کا ہوا، جو مسجد اقصیٰ سے یعنی مسجد حرم سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ میں، اور یہ تمام 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو کیا دیے؟ نماز پڑھائے۔ نماز کا مطلب ہے وہ کو مرید بنائے، دیکھو وصل بول۔ اور آج بھی جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ گیا ہوگا تو ہمارے مسجدوں کے ساتھ سیدھا کھمبا نہیں ہے، وہ پورا دائرہ ہے، اور یہ مسجد باہر نہیں رہتی، زمین دوست ہے۔ آج ہم کو جو گولڈن پیلس جو بولتے دکھاتے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد صغریٰ ہے، جہاں سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی، خود عیسیٰ علیہ السلام، پھر بعد میں سرکار معراج کو گئے، 3 لوگ گئے، اس میں سے ایک کمنگ سون ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک گئے بھی آئے بھی، اور نہ پلک جھپکا نہ سنکلی تھے، وہ بھی ہلا نہیں، اتنا ہلا بس معراج ہو گیا۔ کئی لوگ مانتے، کئی لوگ نہیں مانتے، سمجھ لیں، جسمانی روحانی بھی مانتے، نہیں تو سب جھوٹ ہے، کیونکہ یہ کچھ بھی ابدیت کا معراج ہے ہی۔ سرکار عبد البشری چلی اسرا بھی عبدی، عبد کی معراج ہے، تو سرکار کو معراج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار پھر معراج سے سراپا ہے، من رانی فقد راء الحق۔ تو کیا دیکھا معراج میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ اس سے پوچھے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی دوسرا کوئی تھا ہی نہیں۔
دو سرا میں دوسرا موجود ہی نہیں ہے. تو سرکار کی وجود کو دیکھنا اور سرکار کو دیکھنے میں فرق ہے. سرکار کا 4 نام ہے. آج تک مسلمانوں کو خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. سرکار کا روح کا نام کیا ہے؟ احمد ہے. اس کے لیے دین احمدی آئے گا بول کے اعلان کیا. آج شریعت احمدی تم کو معلوم ہی شریعت احمدی کیا ہے. مسلمان آج 4 شریعت کا مالک ہے، لیکن کون سا شریعت میں ہے؟ شریعت ناقصہ، کچرا شریعت. اگر کسی سے بیعت لیتا ہے تو شریعت مطہرہ ہوتا ہے، پاک شریعت. پھر آپ کو لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا سردار کو دیکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. اور سرکار کے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، روحانی فیض ہوتا ہے جس کو بولتے شریعت احمدی. اور جب شریعت احمدی ہو گیا تو شریعت محمدی اس پر واجب ہے. تو 4 شریعت ہے. تو جب شریعت بدلتا ہے تو نفس کے بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے. جب شریعت احمدی سے شریعت محمدی آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئنہ بھی ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. جب پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تب دیدار مصطفیٰ. ہم ناپاک ہیں. تم کو پاک کون کرے گا؟ سورہ ال عمران، سورہ بقرہ، سورہ جمعہ جس آیتوں سے شروع ہوتا ہے وَبَعَثَ فِي رَسُولُ يَتْلُو آیَاتِهِ يُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ رسول جو تم کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور آیتوں پر آیت رکھتے ہیں اور پاک کرتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا ہی ہے، کیونکہ تم ناپاک. سمجھ میں؟ اللہ پاک، رسول پاک، جنت پاک، قرآن پاک، اور تم پھر تمہارے کو جنت کیسا دے گا؟ تو سرکار کو دیکھنا اولین فرض ہے. اب تم سرکار کو دیکھنا ہوتا تو 1443 سال پہلے پیدا ہوتے تو دیکھتے. تو پھر کیا کرو گے؟ وسیلہ ہے نا ان کی جو کڑی ہے، یہ سرکار کا پشت پر مہر نبوت تھا اور سینے میں اس میں اللہ ذات تھا. آپ کے سینے کو کھولے تو اللہ، لفظ اللہ دکھتا تھا. یہ فیض 9 صحابہ کو ملا. پھر 12 اماموں نے اس کو اٹھایا اور پورے اٹھا کے غوث پاک کے ہاتھ میں دے دی. پھر یہ آگے نہیں بڑھا. تو غوث پاک نے اس کو سلسلے بنایا، اس کا نام ہے قادری. اور جس نے بھی قادری بنا وہ پاک ہوا. جس نے قادری نہیں ہے وہ ناپاک ہے، وہ کلمہ اٹھا نہیں سکتا. یعنی زبان تمہاری لخلقہ ہے اور قرآن پاک ہے، کلمہ پاک ہے. بغیر تم نے اٹھا بھی دیا تمہاری ایسی آتری کی پاتری کی معلوم نہیں پڑے گا. اس کے لیے جب تک تم پاک نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے، زبان سے تم کلمہ پڑھ بھی لیے تو منافقت کی ہو جائے گا، مشرکین میں چلا جائیں گے، یعنی کفر میں چلا جائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ہے کہ بار بار ڈالے گا، بار بار نکالے گا. یعنی شرک اور کفر بہت بڑا گناہ. کس کے لیے؟ کیونکہ تم پاک نہیں ہوئے. پاک ہونے کے لیے کسی کے ہاتھ میں بکنا پڑتا ہے، یعنی بازار مصطفیٰ لگے گا. تم کو اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو 3 بار بیچا. تیسرے بار آپ مصر کے یعنی بڑی پارٹی جس کا یعنی زلیخا علیہ السلام کے ہاتھوں میں یعنی آپ اس کے مالک کے ہاتھ میں بکی. تب آپ یعنی مصر کی بہت بڑی سلطنت کے وفادار بنے اور حاکم حکومت بنے. غریب بچہ یعنی مصر کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت. آج جیسا امریکہ ہے ویسا اس زمانے میں مصر بہت بڑا عظیم سلطنت تھا. اس کے آپ علمبردار بنے، آپ خوابوں کی تعبیر دیتے. تو تم بکائش نہیں تو پھر کیسا کون خریدے گا؟ آج بھی دربار یعنی بازار مصطفیٰ ہے، وہاں کو تم کو خریدار ہوگا. اور یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا، فاضل بھی نہیں ہو سکتا. بولے کون ہوگا؟ یہ کون لے سکتا ہے؟ قادری فیض کون دے سکتا ہے؟ بولے جس پر کی زبان بھی اللہ بولتی ہو اور گوشت کا لوتڑا بھی اللہ بولتا ہو. الف لام میم پڑھنے میں الف ہے، لام ہے، میم ہے، لیکن لام بھی ملا ہوا ہے.
تو لام میم ملا تو لم ہو گیا. تو لم کا مطلب ہے لحم، جو گوشت ہے. قرآن بولتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہی کتاب ہے جو تجھ پر اتاری گئی ہے. اور سورہ سجدہ میں یعنی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یعنی تیرے پر وہ نزول ہوا ہے. تو الف لام کو جانا ہی نہیں، پھر قرآن کو کیا مانے گا؟ تو قرآن یہ قرآن نہیں، یہ تحریری قرآن ہے. تصدیق قرآن آج بھی لوح میں محفوظ ہے، جو لکھی نہیں گئی. سمجھ میں وہ کہاں ہے؟ تمہارے گنج مخفی میں. کب آئے گا؟ جب تم اس کے حقدار بنو گے. اب تمہارے پاس نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے. سمجھ میں یہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی مرشد کامل دے گا. سمجھ میں اب ڈبہ جبا ڈبہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. یہ ماں باپ نے عشق مزاجی میں تمہارا جسم بنایا. سمجھ میں اس کو کوئی کامل ذات سے عشق حقیقی میں اس کو ملا ہے تو مولا ملتا، عشق حقیقی سے مولا ملتا. تو کہاں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے تھے ایک ہاتھ میں عالم، ایک ہاتھ میں آدم. سمجھ میں یہ عالم آدم، یہ عالم آدم ایک ہی جیسا ہے. یہ کئی گنا بڑا ہے لیکن آدم اس کی مثال ہے. سمجھ میں اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جو عالم میں ہے. ہم کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں. ہم اپنے آپ میں سما لیں تو سمانے کے لیے ایک آئینہ چاہیے، اور آئینے کے لیے کوئی آئینے والا چاہیے جو تجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ جو نماز کی حقیقت ہے. وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میری صورت تیری صورت کے سامنے، تیری صورت میری صورت کے سامنے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ. یہ نماز ہے. اور ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ فرشتوں کی نماز ہے، رکوع سجود. یہ چوتھا نماز ہے. دوسرا نماز مسجد اقصی میں پڑھائی گئی، وہ ارواحوں کی نماز تھی. 1,24,000 پیغمبر تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کر رہے. تیسری نماز خبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. اتنے نمازی دنیا میں پڑھے لیکن آج تک قبر میں نماز نہیں پڑھ سکا، اور قبر میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ قبلہ کا وپریت دشا میں. موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے، کون شہادت دے رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی نماز جو عالم اہدیت میں اللہ کے سامنے جو پڑھی گئی، خالی دو ہی عید میں، دو سیرہ میں دوسرا موجود ہی نہیں تھا، یعنی توحید میں رسالت ایک تھا، وہ اصل نماز ہے. تو اصل نماز کے لیے فرشتوں کا نماز ہونا ضروری ہے. جب تک فرشتوں کا نماز تمہارا قابل قبول نہیں، تب تک تم کو دوسرا نماز نہیں ملتا. دوسرا نماز نہیں تو تیسرا نماز نہیں، تیسرا نماز نہیں تو چوتھا نماز نہیں. اس کو واصلین بولتے ہیں. سمجھ میں اس کا فیض آج بھی یعنی غوث پاک کے پڑ پوتے میر حیات آج بھی زندہ ہے. تورا بورا میں آج بھی زندہ ہے، لمبے چوڑے انسان ہے. سمجھ میں جو بھی آیا جاتا ہے فیض، ان کو زندہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ ذات آخر میں مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ اس میں اللہ ذات ان کو دے دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا. اب تک دین مکمل نہیں ہوا. اب ہر نبیوں کا دین مکمل ہو گیا. سرکار کو بھی خود اپنا دین کو ختم کرنے کا ہے. تو پھر تم کون سا دین چلا رہے؟ یہ ملا کون سا دین چلا رہے؟ تو قرآن خود فرماتا ہے دین الہی آئے گا، اللہ کا دین آئے گا. سمجھ میں بتاؤ اللہ کا دین کیا ہے؟ لیکن اکبر بہت شانہ تھا، دین الہی نہیں لا سکا، دین اکبر ہی لے کے آیا. گنگا جمنا، اس سے انہیں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی ہوا. آج وہی تم کو گنگا جمنا والے مارتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کر دی. دین تمہارے پاس ہے نہیں. سمجھ میں ایمان تو تمہارا دور دور سے کوئی وابستہ نہیں ہے. سمجھ میں دکھاوے کا نماز پڑھتا ہے، کوئی حکم بھی نہیں ہے، پھر کسی سے بکا بھی نہیں. اسلام کا مطلب کیا بتائے؟ اسلام بولے تو اپنے آپ کو سونپ دینا، کس کو سونپا ہی نہیں. تو اسلام میں کہاں داخلہ ہے؟ افمن شرح اللہ صدری، اپنے سرکار کو 4 بار شرح صدر ہوا. علم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ پاک ہے، چاک ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں تھا. اس کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری،
وَيْلٌ لِّكُلِّ لِسَانٍ يَفْقَهُوا قَوْلِي، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول، میرا لخلخہ مٹا اور میری زبان کو درست کر. سمجھ میں کیوں؟ کیونکہ آپ کا تلفظ صحیح نہیں تھا، سینہ کھلا نہیں تھا. سمجھ میں اس کے لیے اللہ کو تاہا میں یعنی سر اور خفی اخفا سے پھینک دیا، یعنی باتیں کرتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. سمجھ میں کلام اللہ سنتے تھے. باقی کوئی پیغمبر نے اللہ کا کلام سنا ہی نہیں. جو سوریانی زبان میں، اللہ کی زبان کیا ہے اور ہمارے نبی کی زبان عربی ہے. بتاؤ تم اللہ کا زبان بھی بول نہیں سکتے، پھر اللہ اللہ پکار کے کیا کرے؟ اتنا ملا چلا چلا کے دعا کرتا ہے، کدھر جائے گا؟ یہ سرکار کے پاس جائے گا. لیکن سرکار اس کو بھیجیں گے جو صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ تن من دن سے آپ کو پر قربان ہے. اس پر رسول اللہ فدا ہے. جس نے اپنے ماں باپ سے محبت نہیں رکھتا اور ساتھ پر زیادہ ماں باپ سے زیادہ محبت ہو تو رسول اللہ کی محبت ہے، پیر کی محبت ہے. کیونکہ اس دنیا میں لانے والا تم کو اور کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ ہے. یہ ماں باپ نہیں ہوتے تو تم آتے بھی نہیں. کچرے گندے نالی کے کیڑے میں پڑے تھے، ان کو کیا معلوم پڑا کہ اس کو صورت اچھا لگا، آپس میں نکاح کر لیے، سمجھ میں، اور تم باہر آ گئے. 9 مہینہ 9 دن 9 گھنٹے میں باہر آئے. لیکن تم کون تھے معلوم بھی نہیں، آج تک تم کو نہیں معلوم تم کہاں سے آئے، تم کو جانا کہاں ہے. گندی چیز سے بنی ہوئی چیز پاک کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پاک وہی ہو سکتا ہے جو نور والا ہو، نور البشر ہو. سمجھ میں وہ پاک کر سکتے. اس کے لیے ہر زمانے میں پیغمبروں کا رسولوں کا نزول ہوتا رہا. آج وہ پیغمبر کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، رسولوں کا نزول ہے، لیکن امت محمدیہ کو یہ فیض نہیں. سرکار نے آخری پیغمبر آخری رسول ہے. سمجھ میں اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں. آپ نے ولایت کو ترجیح دی ہے. جو ولی میرا امت محمدیہ رہے گا وہ مثل پیغمبر کے برابر رہے گا، مثل بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر اس کا فیض. تب موسیٰ علیہ السلام بولے ارے میں امت محمدی کے برابر نہیں. بولو لن ترانی لن ترا، اللہ دیدار دے. بولے نہیں. بولے کس کے لیے؟ بولے ایک میرا حبیب اور ایک اس کا امت. میں اتنا بڑا بنی اسرائیل کا پیغمبر ہونے کے باوجود میں تجھے دیکھ نہیں سکتا. جو دیکھ نہیں سکتا وہ یہاں کا بھی اندھا وہاں کا بھی اندھا. اگر دیکھو صحابہ کا کیا عمل تھا. صحابہ نے دنیا میں کون سا کوئی کیا چیز پڑھی؟ نماز بھی پڑھی تو سرکار کے 53 سال کے بعد معراج ہے، 10 سال پڑھی ہوگی. اب کوئی 4 گھنٹے کا صحابہ ہے، وہ بھی کس کے برابر مرتبے میں؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے برابر. بولو وہ کون سی کفالت ہے؟ ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، نہ کہیں عبادت کیا ہوگا، نہ ریاضت کیا ہوگا. تو کیا کیا انہوں نے؟ دیدار مصطفیٰ نقش اپنے آنکھوں میں رکھا، حق کو دیکھا ہے. جو بھی سرکار کو اپنے ایمان کے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ مجلہ ہو گیا، منور ہو گیا. تو ہم ناپاک نہیں تھے، ہم میں کوئی بھی خرابی نہیں. ہمیں خالی ایک جو دنیا میں جو آئی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے نفس، یہ ناپاک ہے، یہ ہمارا میں ہماریت ہے. اس میں یہ شیطان کا بچہ ہے، اس میں جو کتے کی صورت میں ہے. اس کو اگر تو نے انسان بنایا تو پہلا دیدار سرکار کا ہی ہو. اب تو انسان کی صورت ہے لیکن تو ہے کتا. میں نہیں بولا، سورہ القاف پڑھو. سورہ القاف میں بولتا کہ وہ 3 تھے، چوتھا اس کا کتا. وہ 5 تھے، وہ چھٹا اس کا کتا اصحاب صفا کا. وہ 7 تھے، 8واں اس کا کتا. وہ 9 تھے، 10واں اس کا کتا. کون ہے؟ آج بھی اصحاب صفا کے خبر میں جاؤ تو آپ کو وہاں خالی 5 مزار ملیں گے. اس میں ایک کتے کا بھی، اور ایک کتا جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ اصحاب صفا کو بچا، اسلام کے لیے مرا. تو آج بھی تمہارے پاس وہ کتا ہے جو ماں نے جو چھوڑی جگہ پہ سے جو تم کو دنیا میں لانے بعد یہاں ایک رسی تو حبل کاٹنا پڑتا، اور ایک
جس کا حبل کاٹنے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے سائے کے ساتھ ہم ذات ہے. سمجھ میں؟ جس ذات کو تم ڈھونڈ رہے تھے تمہارے بازو بازو میں، اللہ بولتا تھا ساتھ میں نہیں، تیرے سائے میں. اور یہ آیا اور کدھر میں؟ سورہ المومنین میں آیت نمبر 97 98 میں، ربی اعوذ بک من همزات الشیطان اعوذ بک ربک لا اضرون. جو تیرا رب ہے، سمجھ میں، جو تیرا رب ہمذات ہے وہ شیطان کے حوالے. پہلے شیطان کا مسلمان بنا پھر بات. ابھی شیطان کی صورت اگر تم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس کو کسی سے بیعت نہیں لیا، مرے گا تو یہ سانپ کی صورت لے لے گا، کالی سانپ. پھر بعد میں یہ سفید سانپ لے ہو جائے گا، پھر کبھی انسان نہیں بن سکتا. یہ ہندو لوگ جانتے ہیں. اس کے لیے وہ مرتے ساتھ اس کو جلا ڈالتے، جب تک مکتی نہیں ملتا اس کو سمادھی نہیں لیتا. اور یہاں بھی مسلمان پھر کیونکہ وہ پنرجنم کا وشواس رکھتا ہے. اور مسلمانوں کا حال تو بے حال ہے. اگر تم نے اس کو کامل ذات نہیں بنایا، یہ خبر میں جا کے تمہارا ہی وجود کو کھا لے گا. یہ سفید سانپ جو ازدا کی شکل میں تمہارے خبر میں انتظار کرتا ہے کب واڑی آئے گا. تم دیکھتے ہو کہ وہ خبر میں وہ جاتے ساتھ اس کی خبر وہاں گری پڑی ہے، اندر کچھ بھی نہیں، خالی ہے. کتنے ابھی آج کتنے لوگ لاکھوں مسلمان مر گئے ہوں گے، آپ خبر کھود کے دیکھ رہا کچھ بھی نہیں. کہاں گئے وہ جنات لے کے ان کی بستی میں چلے گئے. اب وہ انسان نہیں بنیں گے، لیکن انسان کا صورت میں وہ لوگ دوسرے کو ڈراتے رہیں گے. ان کا یہ دنیا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں ناسوت. جو سوت میں آیا نہیں ہے. سوت جو تمہاری جو پچھاڑ میں سے جو سوت باندھا تھا، اس کو باندھا نہیں تم نے، اس کو ناسوت بولتے. جس سے باندھا وہ کامیاب ہوا، بچا لیا، اس کو وقت باقیات سالیہ. یہ تمہاری بس کی، اور تم اس کو باقی اور کچھ کرنے آئے نہیں تھے. تو ملاؤں نے تم کو فرصت میں دیکھا، بولے یہ تو بیوقوف قوم ہے، ان کو نماز روزے حج میں لگا دیا، ٹائم پاس کرو، مسجد سے بھرتے رہو. یہ مسجد بھی نہیں، اصل مسجد تین ہی مسجد ہے جو قرآن میں ہے. ایک حرمین کعبہ، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ، دوسرا مدینۃ المنورہ، اور تیسرا مسجد اقصیٰ. وہ کدھر اور نہیں ہے، تمہارے ادھر ہی ہے. ایک حرمین شرفین ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ تین مسجد میں اگر تم نماز پڑھتا ہو تو سمجھ لو تم دنیا کے مسجدوں میں نماز پڑھ لی. اگر اس کو ایک کو بھی جگہ دیا سمجھ لو تم تو زندہ ہے نا. اسی کو مومن بولتے ہیں. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. انسان بننے کے لیے 4 کیٹیگری، ولی اس کے بعد 6ٹھا کیٹیگری میں آتا ہے. جب وہ جنت کو ترک کرتا ہے تب اس کو دنیا دیا جاتا ہے. بولے لے یہ دنیا لے اور اس دنیا کو بسا، سمجھ میں. تب وہ رولت ریال الجنہ، جہاں نبی ہے ولی ہے، وہ جگہ کو اللہ تعالیٰ اپنے گہوارے میں لے لیتا ہے، یعنی جنت ہو. معلوم ہے اس لیے مسلمان یہ بولو اس کے پیچھے پڑا، وہ اس کے پیچھے پڑا. تم کو اصل نہیں ہے، تمہارا نام بھی تمہارا اوریجنل نہیں ہے. وہ اللہ کے صفاتی میں تو محبوب کے صفاتی نام ہے. تمہارا اصل نام تم کو معلوم نہیں. تو اصل نام میں تم مسلمان ہے وہ بھی نہیں معلوم، کلمہ پڑھتا وہ بھی نہیں معلوم، ڈکوسلے کرتا، ٹوپی پہنتا، داڑھی رکھتا، مسجدوں میں جاتا آتا، مر گیا کچھ بھی نہیں، فاتحہ نہ درود. کیوں؟ کامل ذات نہیں. سمجھ میں تم کو بہکایا گیا. آج بھی تم کو ہر لمحہ تم کو بہکایا جاتا ہے. اس کے لیے مولانا رومی نے لکھے گئے، پیر بن مدعا نہیں ملتا، قدر بن راستہ نہیں ملتا. بن پیر کے ڈھونڈنے والے کو آج تک شیطان ملا، خدا اللہ ملا ہی نہیں. تو ہم نے اپنے یہ دنیا میں آئے تو اچھا کوئی کام کرنے نہیں آئے. کیا کرنے؟ اب اپنے حقیقت کو پانے کے لیے آئے. باقی عبادت کس کا کیا جاتا ہے بولو؟ جو اصل ہے. یہ نقل کی عبادت کر کے کیا کرے گا؟ یہ صفت ہے. ہمارا اصل ہمذات ہے جو ہمارے جیسا ہے، اوریجنل ہے. تم دیکھا ہی نہیں، اس کو دیکھ لیا تو اس کا نام مہراج ہے. بھائی بارات سے لے کے گھومتا رہتا، سمجھ لو. اور ليلۃ قدر میں جو بھوکا ہے سوکھا ہے اس کا رمضان ہوتا رہتا. یہ 3 راتیں طاق ہے اور یہ تم کو ڈھونڈنا ہے. وہ کدھر دنیا میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جو ایک کامل ذات مل جائے گا تو کامل صفات ملے گا. کامل صفات سے
کمال والا انسان بنتا، نہیں تو انسان نہیں، آدمی عورت کلمہ پڑھے تو مسلمان، وہی کلمہ زبان سے بولتا دل سے بولا تو مومن، زبان سے کلمہ پڑھتا دل سے بھی کلمہ پڑھتا آنکھوں سے دیکھتا محسن، سمجھ میں، اور اس کی صورت میں ایک صورت موجود ہو گئی اس کو انسان بولتا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اس کے اندر ہے انسان، خلق الجن والانس الا لیعبدون، جو انسان وہ عبادت کے لائق، اس کو بنانا پڑتا، سمجھ میں، وہ کب بنے گا؟ کوئی کامل ذات تم کو ڈالے گا تو، اب تمہارے ڈبے میں کچھ بھی نہیں، سمجھ میں، تم ہے یا نہیں اس کا کوئی وجود نہیں، تم جا کے مندر میں گھنٹہ بجاؤ، ایک گرجا میں تم ہے نا بیپٹزم کرو، مسجدوں میں تم رکوع سجود کرو، کچھ نہیں ملنے والا، کوئی کامل ذات ہی تم کو بتا سکتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے، مذہب ملت تو ہم نے بنائی، سمجھ، اور اللہ کا دین کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کا کوئی دین ہے؟ ہر پیغمبروں کا دین ہے، اللہ کا کوئی دین نہیں، جس کا نام ہے دین الہی، اور دین الہی رموز فقرہ ہے، جس نے رمز فقیری حاصل کی وہی حقیقت۔ آج بھی دیکھو ہمارے ہر ولی کے دربار میں، ہر مزارات میں، کوئی ادھر نہیں، جیسا بریلی کے مسجد میں دوسرا کوئی آنا منع ہے، ممنوع ہے، ویسے کوئی مزار میں لکھا ہے یہ اس کے مزارات میں نہ آ کے آنا ضروری نہیں ہے، نہیں آ کے نہ آنے، 100 سال سے نہیں آیا تو بھی آ سکتا، جتنا غسل نہیں دیا وہ بھی آ سکتا، بیکار بھی آ سکتا، ہاتھ کٹا بھی آ سکتا، لنگڑا بھی آ سکتا، کوئی کنڈیشن نہیں، مسلمان ہونا ہی ضروری نہیں، سردار بھی آ سکتا، خالی انسان کی صورت آنے والی حقیقت ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، تو ذات و ملت تو ہے ہی نہیں ادھر۔ آج بھی تم سے زیادہ جو ماننے والے کافر و مشرکین چھے، جو اللہ کو مانتے، مسلمان نہیں مانتے، آج بھی کس کا دل اللہ اللہ کہتا ہے؟ جاؤ مزار کے پاس جا کے، جو صاحب کشف ہے مزار ہے، آپ کچھ بھی سلام مت بولو، مزار والے کے پاس خالی جا کے کھڑا رہو، یہ مردہ دل اللہ اللہ نہیں کرتا، دیکھو خود بخود اللہ کرتا ہے، کیوں؟ وہ صاحب مزار زندہ ہے، اس کا نشانی یہی ہے کہ اس کا وجود انہیں جنبش میں ہے، وہ خود اللہ بولتا ہے، وہ اللہ بولتا ہے تو یہ گوشت لوترے کو بھی اللہ اللہ بولتا ہے، اور تم اس کے حد حدود سے باہر چلے جاتے ہو تو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر یہی کیفیت کسی کامل کے ہاتھ میں ملنے سے ہوتی ہے تو سمجھ لے تیرا پیر کامل ہے، نہیں تو وہ پیر وہ بھی منگل ہے، تیرا کچھ کرنے والا نہیں۔ جس نے یہ مردہ دل کو زندہ کیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی دنیا میں حقیقت ہی نہیں۔ آج ہمارے نظر میں موت، حیات سب کچھ ہے، یہ سب ڈھکوسلے، یہ سب یہ ڈرانے کے لیے ایک بہانے، ہم مرے کہاں تھے، ہم کب پیدا کبھی ہوئے تھے، ہم دنیا میں آئے کب، کبھی گئے، ہم کو معلوم ہی نہیں، یہ سب بہانہ ہو جائے گا جب ہم صحیح صراط المستقیم، اور صراط المستقیم کب ہوتا ہے؟ جب اس کا قلب جاری ہوتا ہے، تب اللہ تمہارے قلب میں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی کفالت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی بھی اس کا پیروکار نہیں۔ اسی کے بعد دین شروع ہوتا ہے جب اللہ تمہارے قلب میں ہو، قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، اس کا دل اللہ کے لیے تیار ہو گیا، وہ سمجھنا اللہ کا گھر ہو گیا۔ جس نے اللہ کا گھر نہیں بنا، بغیر عبادت کی، ہزاروں سال عبادت کی، تب بھی بیکار ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگ بھی بھوکے سوکے لوگ ہیں، زیادہ کوئی ولی کے لیے ہمارا واسطہ نہیں ہے، لیکن کسی کا فیض ہم پر جاری ساری ہے، قادری طریقے سے ہم بھی وابستہ ہے، ہم بھی دعوت ہے کہ ہم میں بھی وہ طاقت ہے کہ تمہارے مردہ دل کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، لیکن تم کو دعوت لینا پڑے گا، پھر بعد میں دیکھنا 40 دن کے اندر تمہارا مردہ دل اللہ اللہ نہیں کہتا تو سمجھنا واپس تم دیکھ کے جا سکتے ہو، اللہ سے واپس دے کے جا سکتے، اور تم کو مومن کی پدوی سے بھی تم تو وہ اسلام میں داخلہ ہو۔ ہم امتی کے لیے آئے، مسلمان سنی، حنفی، شیعہ، حنبلی، مالکی یہ سب بننے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے دین، باقی اور کچھ بھی نہیں۔
اور جب اللہ کسی سے محبت کیا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں لولا کا لما خلق الافلاق، اے نبی آپ نہ ہوتے میں دنیا کیا کچھ بھی نہیں بناتا. تو جس کے عشق میں جو بنائی گئی ہے وہ تمہارے سامنے بہت خدام ہے، خادم بنا ہوا ہے. سمجھ میں آپ کو تو جہاں نعمت عظمیٰ بانٹی گئی طائف میں، وہ جگہ والوں نے سرکار کا کیا حال کیا، ایسی جگہ سے ایسے صورت میں مارا، اب بھی آپ نے اف نہیں کیا، خون سے لہولہان کر دیا. دین تبلیغ کے لیے دعوت حق پھیلانے گئے تھے، کیا اور دوسرا برا نہیں، میں نبی ہوں، میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھو، ماننے سے منکر ہو. ان کو پورے جسم میں پورے ہر جگہ سے خون آیا، تب بھی آپ نے صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ بھی سورہ بقرہ میں دو لوگوں سے مدد مانگنے کہتا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دو لوگ ہیں جو جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، ایک نمازی اور ایک صابر. صابر وہ جو تم کو کاٹا مارے تو بھی کچھ نہیں بولے گا، سمجھ میں اف نہیں کرنے والے کو صابر بولتے. لیکن آج تو تم اگر تم کھانا نہیں دے، ادھر بلایا تو ارے محسن کو تم گالی دے گا، دن میں ادھر اتنا دیر ہو گیا بٹھایا، خالی بیان سنے گا، واہ واہ بھی نہیں بولے گا، کچھ بھی نہیں دے گا، تو تم گالی دیکھی جائے گا. سمجھ میں ویسا سرکار نہیں تھے. سمجھ میں سرکار جس کے لیے آئے تھے وہ مکمل بھی کیا اور دین کو کام مکمل اور پاک ذات کیا. آج ان کی کمالیت یہ ہے کہ ہر ذرہ ذرہ کن کن کلمہ پڑھتی ہے. سمجھ میں لیکن مشرک اور منافق چھوڑ کر باقی سب کلمہ گوئے. سمجھ میں یہ مت رکھو کہ تم سوچتے ہو یہ دیوار نہیں کلمہ نہیں پڑھتی. کل میدان محشر میں سرکار بولتے یہ احد کا پہاڑ جنت میں جائے گا. احد کیسا جائے گا، پہاڑ کیسا جائے گا؟ بولے اس کو صورت ہوگا، انسان کی صورت میں جائے گا. تو تمہاری دیوار بھی یہ تم سوچو مت یہ کہاں سے جنت میں جائے گی، بولے اس کو بھی صورت دے گا اللہ تعالیٰ. تم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. بندہ نواز کے سدراس یہ پڑھ پوتے نے یہ کرامت کر دیا. بندہ نواز کے دربار میں بڑے بڑے لوگ شیر میں آتے، ہاتھی میں آتے. تو یہ چھوٹا بچہ ہے 12 سال کے پڑھ پوتے. سمجھ میں آپ کدھر گئے ہوئے بندہ نواز گئے کبھی؟ ہاں گئے. ہاں ادھر ایک لکھا ہوا مداری دیکھو. بولے تم لوگ تو کیا لے کے آؤ گے؟ بولے جس دیوار میں، بولے چل تو ہی چل، سواری بنا دیا. جس دیوار پہ بیٹھے اسی کو سواری بنا دیا. جس کا نہ پیر ہے نہ چکا ہے نہ انجن ہے نہ پیٹرول ہے نہ مودی کے جیسا وہ الیکٹرک میں چلتا ہے، سمجھ میں اس کو چلا. بولو جب یہ چل سکتا ہے، یہ پتھر کا چیز چل سکتا ہے، تو یہ پتھر کا چیز کیوں نہیں چلے گا؟ سمجھ وہ تعبیر چاہیے، وہ تعبیر چاہیے اور وہ نظر کیمیا چاہیے. سمجھ میں آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل نہیں، یہ سب نقل ہے. اس میں اصلیت کا ایک پیسے کا بھی نہیں. سمجھ میں اور تمہاری جو اصلیت وہ ہے جو تم کو دکھائی نہیں گئی، اصل وہ ہے جس کو تم کو چھپایا گیا. سمجھ میں جب تک تم اصل کو نہیں دیکھو گے تب تم کو تو وہاں تک کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، قہار ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن اس کو ماننا، جاننا، اس کے قرب میں آنا ہی سب سے بڑی فیض دریا ہے. جس نے اس کو پایا وہ نڈر ہو گیا. اللہ والے کیا ہے؟ الا انا قید کس سے؟ بولے جب کرنٹ لگتا ہے تو کیا لگاتا ہے؟ ادھر ڈینجر ہے. اللہ بولے تو کس کا؟ الا انا بولے ڈینجر ہے کس کا؟ جو اللہ کے جو دوست ہے اس کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. بولو 440 کے 1000 وولٹ میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر ایک تجلی سرکار کا تم میں گر جائے، سمجھ لو تو زمین سے نیچے چلے جاؤ گے. ہر ولی کو 360 تجلی دن میں ہوتا ہے، بتاؤ. اور تم ایک تجلی یعنی اپنے جسم میں پہ بس حفاظت نہیں کرتا، بلکہ قرآن خود فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. پڑھنے کا کدھر بھی دقت نہیں، اور خاص کر کے بیچ کی نمازوں کی حفاظت کرو. بتاؤ تم حفاظت کیسا کرو گے؟ تم اپنے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو نماز کی حفاظت کیسے کرو گے؟ بتاؤ. اللہ بولتا ہے پہلا بینک بناؤ
फिर जमा करो। ये इतनी नमाज पढ़ लिया, करोड़ों जिक्र कर लिया, ये गई किधर? आज तक अल्लाह कान तक भी रकात नहीं दिया। अरे कितना नमाज पढ़ेगा, ऐसा बोला भी नहीं, शैतान है कि बोलता। तो ये तेरी नमाज कहाँ गई? बोले कौन? जो जैसा जंगली जानवरों का गोश्त कौन खाता है, जंगलों में कौन खाता है? भेड़, इन्हें शेर सब खा लिए, वैसे इनके नमाजें भी सब लोग खा के हो गए। तुम्हारी एक नमाज खाली अगर अल्लाह ताला तक पहुंचती तो इतना रगड़ने की क्या जरूरत था? रगड़ रगड़ के पूरा माथा काला हो गया, पैर काला हो गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम भी नमाज पढ़ते, लेकिन हम जन्नत की इर्द से नहीं, हम सरकार की मोहब्बत में पढ़ते। हम सरकार ने पढ़ी बोल के हमको पढ़ते, जन्नत मिले नहीं बोल के सरकार के उसवे हसना का हम फैज देते। समझ में? सरकार के फैज से हम पढ़ते। सरकार ने जैसे पढ़ी हम नहीं पढ़ सकते, समझ में, लेकिन अदा करते, और उससे हमको जन्नत मिलने का हमको ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ताला को ऐसे जन्नत की जरूरत भी नहीं। हमें सरकार का दामन मिल जाए, दीदार मुस्तफ़ा मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। आज दुनिया में हम आए तो दुनिया में आने का मकसद यही है, शरकश से बचना और रहमान और रहीम से मिलना, अपने रबूबियत को इज़हार करना, और अपने खालिक व मालिक को तुम उजागर करके दिखाओ। अल्लाह ताला तुमको अपने फैज़ देगा। आज तक तुमने इसका फैज़ उठाया नहीं, ये 40 साल के बाद ये मर जाते। समझ में? अगर 40 साल से पहले ये अगर तुमने इसका फैज़ लेते तो आज तुम जिंदा वली होते। समझ में? यहाँ कई जमादी अरवाह हैं, समझ में, तुमको मालूम नहीं इसको जमा करना कैसा। मुसलमानों को इतना नाकिस कर दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि इनको क्या करना है यही नहीं मालूम। बताओ तुम्हारी रूह कहाँ है, मालूम नहीं। ये रूह को क्या करना, चौहन कैसा बताओ, वो भी नहीं मालूम। समझ में? हम किससे कलाम कर रहे हैं वो भी नहीं मालूम। हमारी इबादत से किधर से लेते वो भी नहीं मालूम। तो फिर जिंदगी में आए काय के लिए? समझ में? यानी एक ड्रामा कंपनी खोल के बैठ जाते, समझ में, वो ड्रामा कंपनी हो जाता। दुनिया हंसती है तुम्हारी इबादतों से, और अल्लाह खुद नाराज है मुसलमानों से। आज तुमसे अच्छा नहीं है, तुमसे अच्छा होता तो बीजेपी के 4 स्टेट हो गए, मुसलमान देखते रह गया। बोलो अल्लाह नाराज है कि नहीं? इतने मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ और शान से जीत गया। चोरी किया, कुछ भी किया, क्या भी किया, समझ में, हार गए तो जीता हो बाजी करे। चलो अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अभी हमारे को भी कुछ हदीस के दे दो।